बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DTV न्यूज़ के प्रोग्राम तबादला ख्याल से मैं हूं राजा उस्मान ताहिर। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। मारूफ हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साहब की अलिया मोहतरमा मिशाल मलिक साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मिशाल साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो हम आपसे ये क्वेश्चन करेंगे कि जो नाज़रीन है वो जानना चाह रहे हैं कि यासीन मलिक साहब की सेहत का क्या हाल है और उनकी रिहाई के हवाले से जो इक़दाम होने चाहिए थे आलमी बरादरी की जानिब से, उस तरह हमने नहीं देखा कि वो उस तरह के कुछ इक़दाम उठाए गए हैं। और ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, आपकी उनसे कब लास्ट बात हुई है या उनकी सेहत के हवाले से क्या मालूमात हैं आपके पास? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत ही क्रूशल है उनकी इस वक्त कंडीशन, और काफ़ी सालों से बहुत तेज़ी से उनकी जो सेहत है वो बिगड़ती जा रही है, क्योंकि उनको एक तो फ़िज़िकल और मेंटल टॉर्चर जो किया गया जाली मुकदमों में, उनको वहाँ पे NIA वालों ने जो उन पे किए है, और फिर उसके बाद कैद तन्हाई में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, जो कि मंडेला रूल्स के ख़िलाफ़ है, उसकी भी खिलाफ वर्जी की गई। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी वायलेशन है ये, क्योंकि कश्मीरी जो हैं वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में है, वो दे डोंट फॉल अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तो वो वैसे ही लॉ इंटरनेशनल आता है कश्मीरियों के ऊपर, और अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली भी चलें तो उनको जो मेडिकल ग्राउंड्स हैं, जो एक प्रिजनर के बेसिक राइट्स होते हैं, वो उनको बिल्कुल भी मुयस्सर नहीं हुए। और उनकी मेटालिक हार्ट वाल्व है, जो उनको अर्ली 90s में ब्लड पॉइजनिंग हो गई थी जब उनको जहर दिया गया जेल के अंदर। तब से उनके दिल में एक मशीन है मेटालिक हार्ट वाल्व जो लगा हुआ है, और अब वो 5 साल से एक्सपायर्ड है और वो फिर भी चल रहा है। ये एक मौजूदाती तौर पे चल रहा है, मेडिकली कोई कसर नहीं छोड़ी हिंदुस्तान की सरकार ने, ख़ास तौर पे ये रजीम ने, कि वो उनको किसी भी वक्त उनके साथ कुछ भी हादसा पेश आ जाए, अल्लाह ना करे। मगर जिस मोजे पे वो इस वक्त अल्लाह ताला की चल रहे हैं, कि इनकी सांसें भी जो हैं वो किसी अगले लम्हे का किसी को नहीं पता होता, मगर उनका तो बिल्कुल ही ऑब्वियस है। उनके साथ जो मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, किडनी के स्टोन्स हैं, गैल ब्लैडर का, लेग्स के अंदर जो उनको इश्यूज हो गए, इन्फेक्शंस, फिर उनकी बालों में हर साल उनके बालों में पस आ जाती है, बिकॉज इतनी ही वो डर्टी जगह है जिस तरह उनको रखा हुआ है अनहाइजेनिक, कि उनको वहाँ पे उनको जो है मतलब कि उनके बाल पूरे शेव किए जाते हैं और पस निकलती है। तो इस तरह की सर्कमस्टांसेस में एक इंसान जो इस वक्त अभी जिंदा है, वो मिरेकल है, बड़ी मिरेकल है, यकीन करें। ये दुआएं हैं, मैं दुआओं को मैं मान गई हूँ। और ख़ास तौर पे पूरी अगर ज़िंदगी हम उठा के देखें यासीन साहब की, हर दिन एक मौजज़ा है उनके साथ। अच्छा, उनकी रिहाई के हवाले से जो इक़दाम उठाए जाने चाहिए थे, आप क्या समझती हैं कि वो नहीं उठाए गए या क्या सूरत हाल रही? देखिए, उनको जब तक कि आलमी बरादरी जो है, इंटरनेशनल पावर्स जो हैं, जब तक कि वो इसके अंदर डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करेंगे, ये मामला बिगड़ता जाएगा। और पहले भी जब वो जोधपुर जेल में थे, जब ईयर 2000 में बिल क्लिंटन गए थे इंडिया, तो उन्होंने इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का एक मेजर रोल था जब यासीन साहब की रिहाई हुई। और फिर उनको अमेरिका वो गए, उनके जो कान का जो टॉर्चर किया गया था, उनको डेफ थे एक कान से, फेशियल पैरालिसिस था, तो वहाँ जाके उनका इलाज हुआ। फिर पीस प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो हमेशा जब भी कभी कोई बड़े लेवल पे पीस प्रोसेस शुरू हुआ है, तो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने क्रूशल रोल प्ले किया है टू ब्रिंग इंडिया एंड पाकिस्तान क्लोजर टुवर्ड्स डायलॉग। और मगर वो डायलॉग फ्यूटाइल होता है अगर उसके अंदर जो असल मसला है कश्मीर का, उसके स्टेक होल्डर्स ना हो, जो तहरीक के लीडर्स हैं। तो अब यही हम कह सकते हैं कि सीज़ फायर का टाइम आया हुआ है। ये भी एक बहुत ही फ्रैजाइल सीज़ फायर है, किसी भी वक्त किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से कोई भी धमाके फट सकते हैं। और अभी भी हम जो देख रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, यासीन साहब का जो 10 नवंबर को हेयरिंग थी और इलेक्शंस पे हार के चल रहे थे, और उस वक्त भी हर इलेक्शंस में हमने देखा है कि कभी पुलवामा है, कभी पहलगाम है, और कभी रेड फोर्ट है, और फिर हमारे यहाँ वज़ीरिस्तान में कैडेट कॉलेज पे जो हमला किया गया, फिर उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। तो रेड अलर्ट पर है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, और टारगेट किलिंग्स तो कब से चला रहे हैं। तो ये प्रॉक्सीज भी, ये टेररिज्म भी, ये ओपन अप फ्रंट वॉर्स भी, ये तभी रुक सकती हैं जब कश्मीर का मसला हल हो कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक। तो अगर वो नहीं होगा तो ये सारा खित्ता जो है, क्या समझती है मसला कश्मीर कैसे हल हो सकता है? अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं, वो तो काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि बोसीदा टुकड़ा बन चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा खुद उसके ऊपर अमल करवाने में नाकाम है, भारत उनको मान नहीं रहा है, और पाकिस्तान की जानिब से जो इक़दाम उठाए जाने चाहिए थे वो उस तरह नहीं उठाए जा सके।
دیکھیں اب تو معاملہ فورتھ جنیوا کنونشن کی وائلیشن جی. ہوئی جب 5 اگست ہوا, ڈیموگرافک چینجز لائے گئے. آزاد کشمیر میں کوئی پاکستانی زمین نہیں خرید سکتا, نہ کوئی ووٹر رائٹ ہے. مقبوضہ کشمیر کے اندر اس سے الٹ ہو رہا ہے, وہاں لاکھوں کی تعداد میں انڈینز کو وہاں پہ سیٹل کیا جا رہا ہے. اب ان کی تیاری ہو رہی ہے کہ جب وہ ایک میجورٹی میں وہاں آ جائیں گے تب اس کے بعد انہوں نے پلیبسٹ کرانا ہے. اور جہاں تک یو این کی قراردادوں کی بات ہے, لیگل پرسپیکٹو کے مطابق دے ہیو ناٹ ایکسپائرڈ, بیکاز یہ لائف لانگ ہیں ٹل یہ اس کا فیصلہ نہیں ہوتا, کیونکہ اس کی 4 فریق ہیں. سب سے پہلے تو پرنسپل پارٹی کشمیری ہے, انڈیا ہے, پاکستان سگنیٹری ہے, اور یونائٹڈ نیشنز. یونائٹڈ نیشنز کا مطلب ہے انٹرنیشنل ورلڈ. جب اکٹھے سارے فورگو کر دیں گے اس رائٹ کو تو تب یہ قراردادیں نلیفائی ہو جائیں گی. تو دے آر ناٹ ایکسپائرڈ, فرسٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ اس کو بائی فورس جو ہے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اگر دنیا سامنے نہیں آئی, تو ہم نے خود دیکھا ہے 27 فروری 2019 کو نیوکلیر کوڈز ایکسچینج ہوئے تھے. حال ہی میں ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوئی جو خود انہوں نے کرائی, جو انہوں نے ریپیٹ کیا, وہ چتسنگ پورہ کا جس طرح میسیکر انہوں نے کرایا تھا, جب اس زمانے میں امریکن آئے تھے وہاں پہ, جب اس طرح جے ڈی وینس آئے اس طرح اس زمانے میں جب انہوں نے یہ دہشت گردی کا حملہ کیا, تو خود کراتے ہیں اور پھر سمپتیز بھی لیتے ہیں. تو ان کا ایک ٹریڈیشن ہے بی جے پی کی رجیم کا, اسپیشلی مودی کے ٹائم میں, کہ جب بھی کوئی الیکشنز آ رہا ہوتا ہے تو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو اب اگر دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک الیکشن کے پیچھے نیوکلیئر سٹنٹ گاڈ فوربڈ ہو سکتا ہے, تو وہ تو پورا خطہ کیا پورے ورلڈ میں اس کا امپیکٹ ہوگا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بہت کروشل رول رہا, چائنا کا بہت کروشل رول رہا, فیلڈ مارشل صاحب کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا. بٹ جب تک کہ اصل مسئلے کی طرف اب نہیں آئیں گے, اور ٹویٹ میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے مینشن کیا کہ کشمیر نیڈس ٹو بی ریزالو, تو اب وی شوڈ فوکس آن دیٹ. کشمیر تبھی ریزالو ہو سکتا ہے جب کشمیری آن بورڈ ہوں گے اور یونائٹڈ نیشنز جو ہے ان کی امنگوں کے مطابق فیصلہ کرے. اس کے لیے انٹرنیشنل گارنٹرز کا ایک اس کے علاوہ کوئی سلوشن ورلڈلی نہیں لگ رہی, ورنہ تو غیبی طور پہ اللہ کی طرف سے کسی بھی وقت کوئی معجزہ ہو جائے تو آزاد ہو جائے. کشمیریوں کی تیسری نسل جو ہے وہ قربانی دے رہی ہے, تو کیا یہ سمجھا جائے کہ مزید ابھی 70-80 سال مزید لگیں گے بظاہر جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے؟ میں نجومی نہیں ہوں, اور فریڈم فائٹر کہیں بھی دنیا میں ہوتے ہیں, ان کو الیکشنز میں وہ کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ کوئی 5 سال 10 سال لگیں گے, 3 سال تو ہمیں کوئی ووٹ مل جائیں گے اور پھر ہم آ جائیں گے. یہ آزادی کی اسٹرگل سب سے مشکل اسٹرگلز ہیں دنیا میں, تو ایسی نہیں تو ان کا اسٹیچر بھی سب سے ہائیسٹ لیول پر ہوتا ہے. یہ ریولیوشنری پالیٹکس ہوتی ہے, مین اسٹریم پالیٹکس نہیں ہوتی کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی یا پاور نہیں ملی تو شور شرابے دعویٰ بول دیا. اس میں تو نسل در نسل کی قربانیاں ہوتی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے ہسٹری میں یہی دیکھا ہے کہ وہی قومیں جو ہیں آزاد ہوئی ہیں, ان کو آزادی ملی ہے, سوورینٹی ملی ہے, جن کی عوام میں وہ جذبہ ہے. تو جب تک یہ وار آف نروز, میں ہمیشہ کہتی ہوں وار آف آٹریشن ہے, جب تک آپ کی نروز, آپ کی ول پاور جو ہے وہ ٹھیک ہے, آپ کی فوکس پر ہے, گیو اپ نہیں کر رہی ہے, تو وہ ہسٹری نے پروو کیا ہے کہ 100% آپ کو گول ملتا ہے آزادی کا. کشمیریوں میں تو آپ نے کہاں دیکھا ہے کہ کوئی ڈی مورلائز. ہاں دکھ ہے, ہم لوگ دکھی ہو جاتے ہیں, ہم لوگ قربانیاں اپنے پیارے ہمارے سامنے جو ہے وہ دفنائے جاتے ہیں, شہید کیے جاتے ہیں, اور ہمیں اپنی شناخت جو ہے وہ واپس چاہیے, جو کھوئی ہوئی شناخت ہے. تو ایک بہت بڑی ایک اذیت سے ہم گزرتے ہیں, بٹ اذیت ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اپنی قوم, اپنی مٹی سے پیار ہے, ہمیں اپنی خودداری سے ہے, ہمیں اپنے حق خودارادیت کے لیے قربانیاں پچھلی نسلوں نے دی ہیں. تو اٹ ہیز ٹرانسفرڈ انٹو دا نیکسٹ جنریشنز, but the emotional, the human, the spiritual cost of such struggles is the highest in the world. Yes. It cannot be compared with other global calamities. صحیح بات ہے. اچھا تھوڑی سی بات ہم آزاد کشمیر کی پولیٹکس کے اوپر کر لیتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ 5 سالوں میں 5واں وزیر اعظم ہے جو اس وقت آئے ہیں, فیصل ممتاز راٹھور, اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے وہاں اس طرح کے تجربات کرنے چاہیے؟ کیا انور الحق صاحب ڈلیور نہیں کر پائے ہیں اور یہ 5واں وزیر اعظم لانا پڑا؟ آئی ڈونٹ نو, یہ ان کا اپنا پولیٹیکل مین اسٹریم ایشوز ہوتے ہیں ان کے, اور اس کے اکارڈنگلی جو بھی ڈیموکریٹکلی طریقہ کار ہیں وہ لوگ اپنائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر
جو فیلنگ تھی کہ اپوزیشن کی آواز اتنی اسٹرانگلی نہیں آ رہی تھی، تو پھر عوام جو ہے وہ باہر نکلی اور اپنے اکنامک ایشوز کے لیے نکلی. تو اگر یہ پہلے ہی صلح صفائی سے آپس میں یہ ایشوز ریزالو ہو جاتے تو اتنا بڑا جو تھا ہیومن کیپٹل جو ہے باہر نکلا بار بار، کیونکہ پڑھی لکھی عوام ہے، باشعور عوام ہے، تحریک کے ساتھ جڑی ہوئی عوام ہے، بیس کیمپ ہے، دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہیں نہ کہیں کوئی کمیونیکیشن گیپ رہا، یا کنیکٹیوٹی پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز کی عوام کے ساتھ اتنی زیادہ نہیں رہی. اگر زیادہ یہ مل جل کے کر لیتے تو یہ تو ان کے اکنامک سوشل ایشوز تھے، تو اس کے اندر تھوڑا گیپ آیا، فرکشن آئی. تو اب بھی میں یہی کہوں گی، میں تو ساری پولیٹیکل پارٹی، سب پرائم منسٹرز، سب میرے لیے ایکول ہیں. جب میں کہیں بھی جاتی ہوں تو میں تو یہی ان کو کہوں گی کہ جو بھی عوام کی رنجشیں یا مسئلے ہیں ان کو کھلے دل کے ساتھ آپ سب لوگ جو پاور میں ہیں، جو پاور میں نہیں بھی ہیں، سب مل بیٹھ کے، اور کوئی ایسے اپنے لوگ ہیں تو ان کو حل کیا جائے اور صلح صفائی سے حل ہو. اچھا، کہا ہی جا رہا ہے کہ تحریک آزادی کے جو بیس کیمپ ہے آزاد کشمیر، اس طرح تحریک آزادی کے حوالے سے آواز نہیں اٹھی جس طرح اٹھنی چاہیے تھی. اٹھنی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جتنی بڑی عوامی ریلیاں نکلی ہیں اپنے اکنامک ایشوز کے لیے، سوشل ایشوز کے لیے، ان کو اسی طرح منظم طریقے میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو انٹرنل ایشوز ہیں. لوگ بھوکے پیاسے بھی جو ہیں وہ مطلب گزارا کر لیتے ہیں جب آزادی کی بات آتی ہے، قومیں جو ہوتی ہیں. اور مجھے پتہ ہے آزاد کشمیر کی قوم کا ہر دل جو ہے وہ دھڑکتا ہے یاسین صاحب کے ساتھ، گیلانی صاحب کے ساتھ، حریت کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ. اور انہوں نے بہت قربانیاں دی آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ. میری ان کو ایز اے ہمبل اپیل ہے، ایز وائف آف یاسین ملک کے اور رضیہ سلطان کی بھی یہی اپیل ہے کہ آپ لوگ سارے بڑے یونیفائڈ ہیں، بڑے سویلائزڈ وے میں اپنے اکنامک ایشوز پہ بات کرتے ہیں، اپنے پولیٹیکل انٹرنل ایشوز پہ کرتے ہیں، پولیٹیشنز بھی، عوام بھی. تو آپ لوگ نا منظم طریقے سے اس کو تحریک کے لیے جو ہے باہر نکلیں، آواز اٹھائیں، ساری قوم نکلے. کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، جو 5 اگست کے بعد سے لے کر اب تک خاموشی ہے، اور خاص طور پہ ہمارے سارے جو رہنما ہیں، اصل تو رہنما جی جو تحریک کے وہیں پہ جیلوں میں بند ہیں، ان کی رہائی کے لیے ایک فل فلیج وزیر رہی ہیں جی پوری دور حکومت میں. تو اس دوران ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی، تو اس حوالے سے آپ نے کہاں کہاں دورے کیے اور آپ نے کہاں کہاں آواز پہنچائی؟ بالکل وہ میں انٹرم سیٹ اپ میں آئی تھی، کیونکہ پچھلے 10 سالوں سے میرا ایک ڈیمانڈ تھی جتنی بھی سیاسی پارٹیز تھیں کہ مجھے ڈپلومیٹک پاسپورٹ چاہیے، کیونکہ انڈین لابی اتنی اسٹرانگ ہے انٹرنیشنلی کہ میں نے بہت دفعہ ویزا کے لیے اپلائی کیا تو ملتا ہی نہیں تھا. تو پھر پتہ چلا کہ ان کی لابی تھی اور وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ انٹرنیشنل سوائل کے اوپر ڈائریکٹ جو تحریک کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، خاص طور پہ یاسین صاحب کی مسز جو ہیں یا بچی جو ہے، وہ جا کے باہر کے ملکوں کے اندر ایڈریس کریں، کیونکہ ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈرز اسٹریٹ کمنگ فرام دا ہارسز ماؤتھ، اس کا امپیکٹ 1000 گنا زیادہ ہوتا ہے. اور تحریک کی ذمہ داری ہے یاسین صاحب کی رہائی کے لیے کیمپین کرنے کی، بہت بڑی ذمہ داری ہے. اتنی بڑی ایک مشن، قربانیاں لاکھوں کشمیریوں نے دی ہیں. تو میری بڑی خواہش ہوتی تھی کہ مجھے دعوت نامے آتے تھے باہر سے کہ میں جا کے وہاں پہ اپنی کہانی، اپنی قوم کی کہانی دنیا تک پہنچائیں. آپ سب تو جانتے ہیں جو ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو وہ اس میں بڑے ایشوز آ رہے تھے. تو پچھلی جتنی رجیمز آئیں انہوں نے مجھے، میں کشمیر کمیٹی کی میٹنگز میں ریگولرلی جاتی تھی اور کاز کے حوالے سے بات کرنا، پھر یہ ڈیمانڈز رکھنا، کیونکہ پاکستان کا آفیشیل سٹانس ہے کہ وہ کشمیر کے ساتھ مورلی، پولیٹیکلی، ڈپلومیٹکلی ہیں. تو ڈپلومیٹک جو ایشوز مجھے آ رہے تھے تو میں نے وہاں پہ پریزنٹ کیے، موفا میں بھی کیے. تو مجھے رزلٹ نہیں ملا اس طرح. انہوں نے کہا جی ہم اس پہ ورک کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، کرتے ہیں ہم اس کے اوپر کوئی اسپیشل کوئی طریقے سے. انہوں نے یہی کہا کہ اس کا کوئی اسپیشل کوئی ایسے ہم ایشو نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی ہمارا کوئی اس کے لیے کوئی نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا. تو میں نے کہا ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہو مگر ہے تو مشن کے لیے. تو پھر یاسین صاحب کی ہینگنگ کا کیس چل رہا تھا، بہت کروشل ہیئرنگ تھی، 2nd ٹائم مودی پرائم منسٹر بننے والے تھے اور بڑے ہائی چانسز تھے کہ کشمیر فائلز انہوں نے مووی لانچ کی پورے انڈیا میں یاسین صاحب کے خلاف اور کیمپین کی اس کے اوپر کہ بھی ان کو ہینگ کیا جائے. تو اس ٹائم پہ میرا باہر کے ملکوں میں جانا یا کیمپین کرنا کروشل تھا.
اس ٹائم پہ میری والدہ صاحبہ نے رضیہ سلطان کی جو ہے آزاد کشمیر کی اسمبلی میں خطاب بھی کی ریکویسٹ کی کہ یہ ہونا چاہیے، بچی اپنے باپ کے لیے ایک جو مین کشمیریوں کا پلیٹ فارم ہے دنیا کے سامنے بیس کیمپ کا، تو اس بچی نے ایڈریس کیا. بہت رسکس تھریٹس ہمیں ملی اس کے بعد بھی، بہت رسکی لائف ہوگی، مگر یہ ہے کہ اس کے بعد اگلے ہی دن اس کے والد صاحب کو فزیکلی انڈین جو سپریم کورٹ ہے ان کے اندر پروڈیوس کیا گیا اور ہائی سیکورٹی میں پروڈیوس کیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے فزیکلی ان کو 2 سال تک نہیں دیکھا تھا. تو وہ ایک پریشر گیا، انٹرنیشنلی بھی گیا اور انڈیا میں بھی گیا. پھر اس کے بعد میں اس کے چند مہینوں کے بعد میں نے مطلب کہ انٹرم کا سیٹ اپ آیا اور مجھے انہوں نے ریکویسٹ کی اسٹیٹ کی طرف سے بھی کہ بھی لوگوں کو سب کو پتہ تھا جو یاسین صاحب کا کیس ہے، تو کہ یہ اس طریقے سے ہم آپ کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ آپ کو مل سکتا ہے، کیونکہ حالات بھی بہت کشیدہ تھے اور بہت رسکی تھے، کیونکہ وہ سیکنڈ ٹائم پرائم منسٹر بن رہا تھا، کچھ بھی وہ کر سکتا تھا الیکشن کیمپین میں. تو ہمارے پاس ایز اے فیملی جو یہ بہت ایک اپرچونٹی ہمیں ملی. اور اس وقت چند مہینے جو میں نے انٹرم میں کیا تو 8 مہینے الحمدللہ ہینگنگ کا کیس آگے ہو گیا. جو اس کا پلان تھا کہ یاسین صاحب کو ایز اسکیپ کوٹ یوز کیا جائے الیکشن میں جیتنے کے لیے، تو وہ آگے ٹل گیا، کیونکہ ایک تحریک کا انسان سٹنگ کیبنٹ میں ہے اور وہ پوری دنیا گھوم سکتا ہے اس ٹائم پہ، یا ورلڈ لیڈرز کو مل سکتا ہے، ایمبیسیز میں جا سکتا ہے، اس کو کوئی اس طرح ایکسیس مل گئی ہے جو پہلے ایکسیس کم تھی. تو وہ اس سے یہ بہت بڑے فائدے ہوئے، اور پھر ان کا میڈیکل بھی ہوا، اس زمانے میں چیک اپ بھی ہوا. تو جو ایز اے فیملی جو ہم لوگ یوز کر سکتے تھے ٹولز، مگر اس کے ساتھ ساتھ میری والدہ نے کہا کیونکہ آپ پاکستان میں بھی ہیں تو اب ہر وقت آپ کا فوکس کشمیر پر ہوتا ہے، تو اپنے ملک پاکستان کو بھی تھوڑا سا اٹینشن آپ دیں. تو جب مجھے ملا تو میں نے سب سے پہلے جیلوں کے دورے کیے، کیونکہ کشمیر خود ایک بہت بڑی جیل ہے اور ہم نے خود بہت سفر کیا جیلوں کے اندر. یاسین صاحب سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا، فون پہ بات نہیں کرنے دی جاتی تھی، دوائیاں نہیں دی جاتی ان کو، فزیکل مینٹل ٹارچر کیا جاتا ہے، پھر ان کے وہاں پہ ان ہائیجینک کنڈیشن ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کیونکہ ہم اس سے دن رات اس سے گزرتے رہے فار اوور اے ڈیکیڈ، تو میرے انر کانشیس نے کہا کہ سب سے پہلے دورہ میں جیلوں کا کروں گی، خاص طور پہ فیمیل قیدیوں کا. تو کوٹ لکھپت بھی گئی، اڈیالہ جیل بھی گئی، پھر آزاد کشمیر کی بھی جیلوں میں نے دورے کیے، جو ان کے ایز اے پرزنر جو ان کے رائٹس تھے، کوشش کی کہ میں ان کے وہ کروں. یہاں تک کہ کوٹ لکھپت میں پی ٹی آئی کی بھی بہت سی پرزنرز تھیں، میں ان کو بھی ملی، ان کو کئی گھنٹے گزارے، ان کی بھی میں نے دکھ درد سنے، ان کی جو ایشوز تھے. تو ایک فون بوتھ کا ایشو تھا، تار کا مسئلہ تھا کہ ان کے رابطہ نہیں ہو رہا فیملی سے، کیونکہ میں نے آتے ساتھ دیکھیں میں بھی یہی پوچھتی ہوں کہ آپ کا فیملی سے الاؤڈ ہے، آپ کو لائر کا ساتھ رابطہ الاؤڈ ہے آپ لوگوں کو پرزنرز کو، کیونکہ ہمارے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہوتی. کوئی آپ کو فزیکلی ٹارچر تو نہیں کر رہا، کوئی مطلب کوئی ان ہائیجینک تو نہیں ہے، کھانا پینا کیسا ہے آپ لوگوں کا. پھر وہاں میں نے بیوٹی کورسز بھی اسٹارٹ کروائے پارلر کے کوٹ لکھپت کے اندر. پھر اس کے بعد وہاں پہ ٹیلرنگ کا پہلے ہی تھا، تو ان کو مطلب اسکلز بھی ملے، ناٹ جسٹ کہ پارٹی کی پولیٹیکل پارٹی کی، کوئی کرمنلز بھی ہیں وہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے، کہ ان کو جو ایک جنیوا کنونشنز کے مطابق رائٹس آف پرزنرز ہیں وہ. پھر ڈے کیئر سینٹرز کو امپروو کیا، پھر انکیوبیشن سینٹر کی طرح ان کو تبدیل کرنے کی کوشش. اسی طرح اڈیالہ کے اندر بھی، پھر وہاں پہ آزاد کشمیر میں تو بہت لوئسٹ کرائم ریٹ ہے، تو وہاں پہ ایشوز تھے بیڈنگز کے، تھوڑا ان کے بلینکٹس کے، ان کی رضائیوں کے، وہ چیزیں جو بھی میرے اپنے، مگر وہ مینڈیٹ تو اس سچ انٹرم کا اتنا ہوتا نہیں ہے، اس کا پاس اتنی پاورز نہیں ہوتی، مگر جو اپنی کیپیسٹی میں جو ہم لوگوں نے چیریٹی ورک ہم لوگ کر رہے ہوتے تھے ہماری فیملی، تو وہ اس میں سے بھی ہم لوگوں نے اپنی طرف سے ڈونیٹ کی پریزنس کے اندر بھی. پھر ٹرانسجینڈرس کو ایکس سائن دلوانا، کیونکہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں لوگ ٹرانسجینڈرس کا سوسائٹی میں، ان کے بڑے سائیکولوجیکل مینٹل، یہ میں کہہ رہی ہوں جو ولنریبل ترین سوسائٹی میں جو ایشوز ہوتے ہیں جس کو ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں، انجانے میں کر دیتے ہیں یا جان بوجھ کے کر لیتے ہیں. تو ان کی پھر میں نے ٹرانسجینڈرس کی پی ایم سیکریٹریٹ میں باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی. اچھا. اور وہ وہاں آتے تھے، وہاں روتے تھے کہ ہم تو یہاں سے گزر بھی نہیں سکتے تھے، پی ایم سیکریٹریٹ آپ نے دروازے سارے کھول دیے. میں نے کہا یہ آپ کے لیے آئے ہیں، چاہے میں کشمیر کے لیے آئی اپنے شوہر میں ایکولی آپ کے لیے آئی. پھر میں نے انٹرفیتھ کی وہاں مائنورٹیز کی
ایک کمیٹی بنائی جب جاڑاوالا کا جو انسیڈنٹ ہوا آپ کو یاد ہے چرچز کا, تو ڈسٹرکٹ لیول تک ان کی کمیٹیز بنائی انٹرفیتھ کی. پھر اس کے بعد ایک ہمارے صحافی ہیں سکھ صحافی ہیں پاکستان کے, ان کو بڑی تھریٹس اس زمانے میں آ رہی تھی, تو وہ میرے پاس آئے, انہوں نے بتایا, تو میں نے کہا آپ کی سیکیورٹی مسٹ ہے. ہرمیت سنگھ جی, تو وہ جہاں جہاں میری کنیکشن سے, میں نے کہا ارجنٹلی, کیونکہ میں یہ تو میں پہلے سے انٹرفیتھ پر ہوں, یہ اٹ از ناٹ ٹو ڈو کہ بھی میں تحریک کے ساتھ ہوں. تو اس وقت مجھے پوپ ویٹیکن کے سب سے پہلی مبارکباد کا لیٹر ان کا آیا جب میں انٹرم میں آئی, کیونکہ پہلے سے ہی آپ کو پتہ ہے انٹرفیتھ کے اوپر سکھوں کے ساتھ کرسچنس کے ساتھ جو ان کی بھی چیزیں ہوتی ہیں, ہماری کافی کلوز بانڈز ہیں. پھر اس کے ساتھ میں نے کشمیر کی کنسلٹیٹو کمیٹی بنائی, وہ روایتی کمیٹیاں نہیں جو ایسی سیاسی کمیٹیاں ہوتی ہیں, پراپر بنائی انٹلیکچوئلس کی, سارے حریت کے لوگوں کو آن بورڈ لیا, پروفیسرز, ہسٹورینز, لا کے ایکسپرٹس کو, ان کو بلا کے میں نے 5 سال کا لانگ ٹرم پلان میں چھوڑ کے گئی کہ اگلے 5 سال میں کیا کیا کرنا چاہیے کشمیر کاز کے لیے, اسپیشلی جو 5 اگست کا چل, وہ میں ٹیبل پہ چھوڑ کے گئی. پھر اس کے بعد میں نے پیلسٹائن کی پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ پی ایم سیکریٹریٹ کے اندر ان کی میں نے کنسلٹیٹو کمیٹی بنائی, جو آج تک نہیں ہوا کبھی پہلے, اور اس کے اندر ساؤتھ افریقہ کے ہائی کمشنر کو بلایا جو ان کا میٹر ساؤتھ افریقہ ICJ میں لے کے گیا. پھر پیلسٹینین ایمبیسڈر بھی آئے, اور پھر ہم نے پیلسٹینینز کے لیے وہ ڈورز ہر وقت کھلے تھے, تو ہم نے وہاں پہ بھی جو ہو سکتا تھا میڈیکل کیمپس کے حوالے سے وایا ایجپٹ کچھ سپلائیز بھیجی جائیں, جتنا اس کمیٹی کے تھرو اور ICJ کے تھرو. پھر میں نے ان کے ساتھ سیشنز کیے کہ ہم کشمیر پہ کیسے ICJ پہ جا سکتے ہیں, تو ایک دفتر پلان بھی بنایا, پھر ایک 100 ڈے پلان بنا ہم لوگوں کا. مطلب کہ امی میری والدہ آپ کو ملے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بہت ہی اصول کی پکی اور بڑی دلیر لیڈی, تو وہ کہتی تھی کہ ایک دن بھی آپ یہاں پر ہو تو آپ نے رول پلے کرنا ہے. پھر جب میں کوٹ لکھپت گئی, اس زمانے میں بہت زیادہ ایک ماحول کشیدہ تھا ملک کے اندر, تو میں نے جب وہاں گئی تو 5 مہینے وہاں پہ پرزنر فیمیلز تھیں, ان کی بیل نہیں ہوئی تھی. میں وہاں سے گئی, پھر میں یہاں آئی, کچھ امپورٹنٹ حلقوں میں میں نے ریکویسٹ بھیجی کہ میں نے کہا ہم تحریک کے لوگ ہیں تو کوشش کریں کہ کہیں سے ان کو ریلیف دیا جائے. یہ میری اپنی ذاتی حیثیت میں نے ریکویسٹ پیش کی. کلوز ڈور, یہ کلوز ڈور بات نہ ملتی تو یہ آپ نہ کر پاتی, وہ تو کلوز ڈور کی بات اور ہے. کوٹ لکھپت جیل جانا, ساری جیلوں کے اندر جانا, کیونکہ یہ میری ایک پرسنل ایک سفرنگ رہی ہے جیلوں کے حوالے سے. تو میں چاہے کوئی کرمنل ہے یا نہیں ہے, جیل میں رہنا ایک اذیت ہوتا ہے, ایک مینٹل ٹارچر بھی ہوتا ہے. تو ان کی حوالے سے میں, کیونکہ ہم اپنی سفرنگ سے ہیں, تو میں دیکھنا چاہتی تھی کہ ہمارے ملک کے اندر کیا چیزیں چل رہی ہیں. تو میری بات پہ کچھ جگہوں پہ ریکویسٹ میں نے بھیجی, تو اس کے بعد 5-6 دن مجھے یاد ہے, اس کے بعد کچھ عرصے بعد ان کو بیل مل گئی. پھر اس کے بعد میں جب کراچی میں تھی 5 اگست کو ابھی حال ہی میں, تو وہاں مزار قائد پہ بھی گئے, کراچی کی یونیورسٹیز میں بزنس کمیونٹی کو. تو اس وقت ایک بزرگ تھی ریحانہ ڈائر صاحبہ, تو ان کا اریسٹ ہو گیا. تو پھر میں نے کچھ جگہوں پہ اپنی طرف سے, کیونکہ میں پاور میں تو نہیں تھی, مگر ہماری ماشاءاللہ ہر جگہ آپ جیسے لوگ ہیں, تعلق داریاں, لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں, تو میں نے کچھ جگہوں پہ پیغام بھجوایا کہ جی ان کو پلیز ریلیز کر. تو مجھے نہیں پتا وہ کیسے پیغام پہنچا, شی واز ریلیز. پھر آنٹی کا مجھ سے فون پہ رابطہ ہوا, تو انہوں نے مجھے تھینک یو بھی کیا, اور انہوں نے بہت دعائیں بھی بھیجی یاسین صاحب کے لیے, تو چاہے کسی بھی پارٹی سے ہوں. اس طرح مطلب میرا مطلب ہے کہ یہ وہ چیزیں جو کہ اٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود بینگ ان پاور اور ناٹ. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ترقی ہو اور آگے لے کے معاملہ چلے. پھر جب سیز فائر ہوا, اس سے پہلے جب پہلگام کا آپ کو یاد ہے انسیڈنٹ ہوا, تو اس کے بعد میں نے اگلے ہی دن, اسی رات کو بلکہ, ویڈیو پیغام سب سے پہلا میرا ہی آیا, انڈیا کو پیغام دیا. اگلے دن میں نے پریس کلب میں پریس کانفرنس کی, اور میں نے ادھر بھی ان کو میسج دیا. چائنیز ساتھ کھڑے ہوتے میرے, کہ ہم بھی جو ہے ان کے تھرو پانی گزرتا ہے چائنا کے تھرو, تو وارم واٹرز کی بات ہے, تو یہ بھی برہما پترا کا بھی جو ہے سارا سسٹم. تو میں نے ان کو ایک میسج دیا, انڈیا نے جو میسج دیا تھا کہ ہم پانی بند کریں. میں نے کہا اس طرح بند نہیں ہو سکتا, آپ کو بھی اوپر سے جہاں سے پانی آ رہا ہے وہ بھی روک سکتے ہیں. تو اپنی طرف سے جو جو ہو سکتا تھا. پھر اس کے بعد جس دن جنگ چھڑی, اس سے ایک دن پہلے میں واگا بارڈر پہ کھڑی ہوئی تھی. بہت تھریٹس تھی مجھے, کیونکہ فور فرنٹ میں میرے خاوند تھے ہار کے اندر. ہمارے سے زیادہ اور کس کی ویکنیس ہے, ہوتا نا ویک
پوائنٹ ہمارا ہی پھنسا ہوا ہے نا سب سے زیادہ ہمارے گھرانے کا. تو وہاں پہ میں نے آپ لوگوں کی بات کی کہ بھی کسی بھی لمحے جنگ شروع ہو جائے. اس وقت لوگ سیریسلی نہیں لے رہے تھے اور کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں گیا ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا جی, سوائے فیلڈ مارشل کے اس وقت کوئی بھی نہیں گیا بارڈرز پہ, ورکنگ باؤنڈریز پہ, LOC پہ. تو وہ جب میں وہاں پہ گئی میں نے وہاں سے پیغام دیا کہ وار رومز کھول دی ہیں انڈیا نے ہر جگہ, تو ہمارے میڈیا ہاؤسز میں ارجنٹلی وار ہاؤسز جو میڈیا ہاؤسز کھولے جائیں, وار رومز. تو اس وقت مجھے یاد ہے پریس میں لوگوں نے مجھ سے پوچھا میم واقعی جنگ شروع ہو رہی ہے؟ میں نے کہا یس, جو میری سورسز بتا رہی ہیں چانسز آر ویری ہائی. اللہ نہ کرے وہاں جا کے واگا پہ میں نے یہ بات کی تھی, یہ نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہی تھی, مجھے پتا تھا کہ. تو یہ ہے کہ جو ہم اپنی کیپیسٹی میں رول پلے کر سکتے ہیں, چاہے آپ کے پاس کوئی منصب ہو یا نہ ہو, اتنا بڑا مشن ہے, تحریک ہے, جہاں جاتے ہیں لوگ ان کی دعائیں چل رہی ہوتی ہیں. اب شہیدوں کے گھروں میں میں جاؤں, یہاں پہ جو شہید ہوتے ہیں پراکسی وارز میں دہشت, آپ یقین کریں وہ اپنا غم بھول کے کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. صحیح بات. تو یہ جب ایسی رسپیکٹ ہے تو بندہ اس کو پازیٹیولی یوز کرے, قوم کے لیے, کشمیر کے لیے, انٹرنیشنلی بھی پیس پہ کام کرے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ سیز فائر کے بعد کی جو صورتحال ہوئی اور اس پہ کیا رسپانس ملا آپ کو, اور خاص کر یاسین ملک صاحب کے حوالے سے, اور عالمی برادری میں پاکستان کی بڑی پذیرائی ہوئی, ٹرمپ صاحب نے بھی بڑا ٹویٹ کیا اور سراہا اس کو. یس جی, ایک آئیڈیل اپرچونٹی ملی جس سے کشمیر کاز بہت انٹرنیشنلائز ہوا. پھر پہلگام میں ہوا. دیکھیں اگر دنیا میں کہیں بھی اس طرح کی کوئی دہشت گردی ہو تو نیوکلیئر نہیں ہوتا, مطلب کہ یہ واحد وہ خطہ ہے جہاں پہ مطلب کہ ایٹ اے ڈراپ آف اے ہیٹ جنگ کا خطرہ ہے. اور چند لوگ جو ٹیررسٹ اٹیک میں مارے گئے, انوسنٹ لوگ, اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ نیوکلیئر کی طرف. پلوامہ کا دیکھ لیں, پہلگام کا دیکھ لیں. تو اب ریڈ فورٹ میں بھی ہوا ہے, پاکستان میں بھی ہوتی ہے دہشت گردی, امریکہ میں بھی ہوتی ہے, مگر کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا. جب کشمیر میں ہو تو وہ نیوکلیئر ہے, نیوکلیئر ٹکنگ ٹائم بام. تو یہ اس کی گریوٹی آف دا سچویشن پوری دنیا میں اس کی کامنالٹی نہیں ملتی آپ کو, اس کی جو سیکورٹی ڈائمینشنز ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ ناٹ جسٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ بلکہ پریزیڈنٹ شی نے بھی بہت کروشل دونوں نے رول پلے کیا. حالانکہ پیلسٹائن پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کا سٹانس فرق ہوگا, تھوڑا چائنیز کا فرق ہوگا, مگر یہ واحد کشمیر کا مسئلہ ہے جس پہ دونوں ورلڈ پاور جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ مسئلہ حل ہو. تو یہ ایک آئیڈیل اپرچونٹی ہے. اور فیلڈ مارشل صاحب نے بھی جو ان کا لنچ ہوا تھا اس کے اندر بھی انہوں نے سائڈ لائنز پہ, جہاں رپورٹس میری طرف پہنچی تھیں کہ انہوں نے وہاں پہ کشمیر کا تو مسئلہ اٹھایا ہی تھا, مگر ساتھ ساتھ یاسین صاحب کا, باہر کی جو دوسری بھی پارٹس ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے سائڈ لائنز پہ یاسین صاحب کے حوالے سے. یس, انہوں نے کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پبلک نالج میں نہیں ہوتی ہیں اور سینسٹیو ہوتی ہیں. بہت سی ایسی جگہوں پہ میرے بھی رابطے چل رہے ہیں جو میں پبلکلی نہیں کرنا چاہتی ہوں, انٹرنیشنلی جو چل رہے ہیں, تاکہ وہ مجھے جہاں واچ کیا جا رہا ہے وہ انسٹیٹ کے فائدہ ہو نقصان میں تبدیل ہو جائے, کیونکہ انڈیا از واچنگ ایوری ورڈ. بٹ میں آپ کو ایک جنرل وے میں بتاؤں گی کہ پرسنل ایک رول پلے کر رہے ہیں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بھی, یاسین صاحب کے کیس کے حوالے سے بھی, اور کشمیر کو انٹرنیشنلائز کرنے میں جو ان کی میٹنگز ہوتی ہیں کلوز ڈورز. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ اس جنگ میں بہت برکت تھی. اس میں برکت یہ تھی کہ یہ کشمیر پہ لڑی گئی ہے, چاہے وہ چھوٹی سی جنگ تھی, چاہے وہ دہشت گردی ہوئی پہلگام میں جو انہوں نے خود انڈیا نے کرائی, جس کا فائدہ ان کو الیکشن میں ملنا تھا, اور مگر ہارے بری طرح وہ. مگر پانی پہ بھی اگر بات ہوئی تو وہ بھی کشمیر کا ہی پانی تھا. تو یہ ایک ایسا ایک قدرتی طور پہ بھی اس کا کشمیر کا اتنا امپورٹنٹ رول ہے اکنامکلی بھی خطے کے اندر, ریجن میں, ورلڈ میں, کہ یہ ایک آئیڈیل اپرچونٹی ہے کہ ہم اس سیز فائر کو کیپٹلائز کریں اور ان ورلڈ پاورز کو ہم بہت اسٹرانگلی انگیج کریں کہ ہم اس مسئلے کو ونس اینڈ فار آل سیٹل کریں, اور ہماری جتنی قیادت ہے اس کو ریلیز کرانے کے لیے جو ہے ایک پوری کیمپین جو ہے وہ ہم چلائیں. بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ. محترمہ مشال ملک صاحب, آج کا پروگرام ہم یہیں تک ختم کرتے ہیں. بہت سارے ایسے کوشچنز ہیں, سوالات ہیں جو ہمارے ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں, تو اگلی نشست میں آپ سے مزید انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. تو آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, آج کا پروگرام یہیں تک. انشاءاللہ محترمہ مشال ملک صاحبہ سے مزید اگلی نشست میں جو باقی سوالات ہیں وہ بھی آپ کی نظر پیش کیے جائیں گے. بہت بہت شکریہ.